5 अगस्त के हवाले से बड़ा ही आम तरीन दिन है। भारत के अंदर इस वक्त कश्मीर को लेके खास तौर पे पिछले 24 घंटे के अंदर एक नई डेवलपमेंट जो है वो जन्म ले रही है। इमरान खान साहब को कैद हुए हुए अब 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। खौफनाक वीडियो है, जरा वो भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। हथौड़ा पड़ा है जनाब भारत को, और वो आया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कल रात को। ये भी कल रात को सारा कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त के हवाले से बड़ा ही आम तरीन दिन है, सियासी मामलात के हवाले से और बैनुल अक़वामी मामलात के हवाले से भी। भारत के हवाले से जो आज से 6 साल पहले जब इसने जम्मू और कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था आर्टिकल 370 के हवाले से, उसको भी 5 साल हो चुके हैं। भारत के अंदर इस वक्त कश्मीर को लेके ख़ास तौर पे पिछले 24 घंटे के अंदर एक नई डेवलपमेंट जो है वो जन्म ले रही है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान साहब को कैद हुए हुए अब 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ उसको भी थोड़ा सा एवेलुएट करेंगे। और कुछ वीडियोस आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चंद वीडियोस भी आपको दिखानी, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि खौफनाक वीडियो है, ज़रा वो भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। और साथ ही साथ हथौड़ा पड़ा है जनाब भारत को, और वो आया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कल रात को। ये भी कल रात को सारा कुछ हुआ है। ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले ज़रा लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब आज 5 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ शहरों के अंदर और मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर जो है वो एहतजाज का प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब को कैद हुए अब 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पिछले चंद दिनों से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ जो है वो एक सर्च ऑपरेशन, गिरफ्तारियों का सिलसिला, छापों का सिलसिला जो है वो जारी है, और जो उनके हाथ आ रहा है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इवन दो कल रात को शौकत बसरा साहब मेरे शो के अंदर तशरीफ़ लेकर आए हुए थे, और वहाँ पे हसन अयूब साहब ने इसका जिक्र किया कि जनाब शौकत बसरा साहब जो हैं वो तो मफरूर हैं, तो वो एक शो में किस तरह बैठ सकते हैं। तो मैंने तो ऑफ़र किया, मैंने कहा जी बैठे हुए गिरफ्तार कर लें, आ जाएं। मैं तो पंजाब हुकूमत को कह रहा हूँ, ये तो पंजाब हुकूमत की नाअहली है कि एक शख्स जो है वो लाहौर में बैठ के, मैं लाहौर से शो करता हूँ, तो लाहौर में आके मेरे अगर स्टूडियो में बैठ सकते हैं तो मेरा काम तो नहीं है, नहीं तो पुलिस का काम है उन्होंने गिरफ्तार करना। लेकिन वो मेरे नहीं, मेरे अलावा और भी शोज़ में जो है वो आ चुके थे। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 2 साल। अब इस 2 साल को अगर आप एवेल्युएट करें इमरान खान साहब के हवाले से, तो मुख्तलिफ केसेस जो हैं उनके ऊपर बनते रहे। एक मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि उनके ऊपर तकरीबन 200 केसेस जो हैं वो बन चुके हैं। मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो हैं वो बरी भी होते रहे, मुख्तलिफ केसेस के अंदर फंसते भी रहे। उनको इस दौरान जो है मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है वो सज़ाएँ भी होती रहीं, और उसके बाद उनकी अपीलें भी लगती रहीं। मिसाल के तौर पर अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से, जिसमें मलिक रियाज का नाम भी जो है वो बीच में आता है। बाय द वे, मलिक रियाज के हवाले से भी एक अहम खबर है, वो भी थोड़ी देर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस 2 साल के अरसे के दौरान मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये मेरी राय है कि अवाम में अगर उनका कोई सपोर्टर था, तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई सपोर्टर इस 2 साल के अंदर जो है वो इमरान खान साहब को छोड़ गया, या उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपना रिलेशनशिप, अपनी सपोर्ट जो है वो पुल आउट कर ली। ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस 2 साल के अंदर जो मुझे फील हुआ वो ये है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जब एहतजाज किए गए, उसकी इंटेंसिटी आहिस्ता 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 कम होती गई है। अब उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, उसमें डर का फैक्टर शामिल है, और ये मैं बार बार हमेशा ये कहता हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर कि डर हमारे यहाँ पे, हमारी सोसाइटी के अंदर या गुफ्तगू के दौरान जो है वो अक्सर औकात पॉलिटिकल वर्कर्स के हवाले से ये बात की जाती है, और डर गया, ये अक्सर औकात आपने जुमला सुना होगा, और डर गया होते डर गया और डर के भाग गया। डर एक इंसानी फितरत है, ठीक है, और उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब मैं तो बिल्कुल ही नहीं डरता। हर इंसान का कोई ना कोई डर होता है, और कभी अपनी फैमिली से दूर जाने का डर, कभी जेल जाने का डर, कभी मार खाने का डर, डंडा खाने का डर, ये डर मौजूद होते हैं हर इंसान के अंदर। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि जनाब अगला जो है वो डंडे से डर गया। डंडे से तमाम जमातों के कारकुन डरते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जमहूरी और एक फलता फूलता मुआशरा जो होता है ना, वो होता है जिसमें डर ना हो। तो ये कोई कमाल नहीं है अगर हम ये कहें कि जनाब फ़लाँ बंदा डर के भाग गया है तो इस वजह से जनाब बड़ा कमाल कर दिया है। इसमें कोई कमाल वाली बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, मैं समझता हूँ कि आज भी उसी तरह इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। अगर आप उससे एक पुरअमन एक्टिविटी का कहेंगे, पुरअमन एक्टिविटी से मुराद वोट डालने का अगर आप कहेंगे, तो आज भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर था, तो वो आज भी 2 साल के बाद भी, इमरान खान साहब की कैद के बाद भी, वो इमरान खान साहब को ही वोट डालेगा। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि वो उसकी लगन है। अब आप उसको
ایک کلٹ کہیں, آپ اسے بے راہ روی کا شکار کہیں, ہر ایک کا اپنی اپنی مرضی ہے نا. کوئی کہے محبت ہے, لائلٹی ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ جس طرح مرضی کہنا چاہتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کیا سوچ ہے اس کے مطابق. لیکن میں آپ کو صرف جو گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. حالات جو ہیں وہ دن بدن پاکستان تحریک انصاف کے کیوں خراب ہوتے گئے, کیونکہ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے نہیں ہوئے, اور کرتے 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 آج 2 سال ہو گئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قید کے اندر ہیں. اب ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے یہ ایک کڑا وقت ہوتا ہے, ایک مشکل وقت ہوتا ہے. لیکن جس طرح سیاست کے اندر انسان اپنی جیل جب کاٹتا ہے نا, تو اس کی پاپولیرٹی اسی طرح انکریز کرتی رہتی ہے. بے شک وہ پاپولیرٹی آپ کو احتجاجوں میں نظر نہ آئے, آپ کو دھرنوں میں, جلسوں میں, جلوسوں میں, ریلیوں میں شاید وہ تعداد آپ کو ویسے ریفلیکٹ نہ کرتی ہو, لیکن وہ موجود ہوتی ہے. آج کے حوالے سے بھی میں آج مطلب ہم یہ صبح کے وقت اپنا ویلاگ ریلیز کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کوئی لوگ نکلیں گے, ایک اچھی سائزبل کوانٹٹی ہوگی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی ایک شہر کے اندر 3, 4, 5 لاکھ لوگ نکل آئیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. اب جو اور اس کے فیکٹرز وہی ہیں جس طرح میں نے ڈر کی بات کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس 2 سال کے عرصے کے دوران پاکستان تحریک انصاف بطور ایک انتظامی سیاسی جماعت, اس کے انتظامات, اس کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اس نے وہ سب سے زیادہ سفر کیا. میرا خیال میں لیڈرشپ کا فقدان, لیڈرشپ کا آپس میں اکٹھے رہنا, آپس میں مل کے ایک یونائٹڈ فرنٹ شو کرنا, سب سے زیادہ نقصان میرے خیال میں اس چیز کو پہنچا. ایک دوسرے کی لیگ پولنگ, ایک دوسرے پہ شک کرنا, ایک سائیڈ کا دوسری سائیڈ کے اوپر اٹیکس کرنا, اس کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ماننا. جبکہ حقیقت یہ ہے, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ چیئرمین ہو, سیکرٹری جنرل ہو, سیکرٹری اطلاعات ہو, چیف منسٹر ہو, مختلف وزراء ہوں, یہ سب کے سب عمران خان صاحب کی اپروول سے ہیں, عمران خان صاحب کی اپروول کے بغیر نہیں ہیں. ان کے ساتھ ناراضگیاں بیچ میں ہوتی رہیں عمران خان صاحب کی, لیکن جو جس عہدے کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے بیٹھا ہوا ہے. اب آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اکثر جو ہے وہ اپنی پسند یا ناپسند کے اوپر جو ہے وہ اگلے کو ٹاؤٹ کہہ دیتے ہیں, اگلے کو جو ہے وہ غدار کہہ دیتے ہیں, واٹ ایور دے وانٹ ٹو سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھا ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے بیٹھا ہوا ہے. علی امین گنڈاپور پاکستان تحریک انصاف کے چند کارکنوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگتے ہوں, لیکن عمران خان صاحب کی اجازت سے بیٹھے ہیں. بیرسٹر گوہر اگر آج چیئرمین پی ٹی آئی ہیں تو عمران خان صاحب کی اجازت کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی چوائس کو کچھ نہیں کہیں گے. وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جناب ہمارے لیڈر نے غلط چوائس کی ہوئی ہے, ہمارے لیڈر نے جس بندے کے ہاتھ میں اپنی پارٹی کی جو ہے باغ دوڑ دی ہوئی ہے وہ غلط ہے. اس پہ وہ کتراتے ہیں, اور ان کے یوٹیوبرز بھی کتراتے ہیں, وہاں تک نہیں جاتے. وہ اکثر اوقات رک جاتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ وہ یہاں رک جاتے ہیں کہ وہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ یا شیخ وقاص اکرم یا علی امین گنڈاپور یا بیرسٹر صاحب, وہاں تک ضرور جائیں گے, اس سے آگے نہیں جائیں گے کہ بھائی یہ چوائسز کس کی ہیں, اس کے بارے میں نہیں جاتے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز بنے, اس میں سے بہت سے کیسز کچھ ایسے بھی تھے جو مطلب حقیقت سے بہت دور تھے. مثال کے طور پہ جو نکاح کے حوالے سے جو ان کا ایک کیس تھا, میرے خیال میں وہ ایک اس کیس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس کیس کو بھی ڈریگ کیا گیا, مڈ سلنگنگ کے لیے جو ہے استعمال کیا گیا. چند کیسز کے حوالے سے وہ بڑے سیریس نوعیت کے کیسز تھے. مثال کے طور پہ القادر ٹرسٹ کا کیس ایک بڑا سیریس کیس ہے. 9 مئی کے حوالے سے جو معاملات ہیں, 9 مئی کے حوالے سے سزاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو اختتام ہے وہ ایکچولی عمران خان صاحب کے اوپر ہوگا. معاملات جو ہے وہ وہاں تک جائیں گے. اگر نیچے کے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا تو عمران خان صاحب کو کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے. یہ 2 سال عمران خان صاحب کے لیے بڑے مشکل گزرے ہیں. پارٹی کے حوالے سے بھی ظاہری بات ہے, خود بھی قید, بیگم بھی قید, ایون دو بیگم کو بیچ میں ریلیف ملا, وہ باہر آئیں, لیکن پھر دوبارہ وہ گرفتار کر لی گئیں اور اب تو ان کو سزا بھی ہو چکی ہے. یہ بڑے مشکل حالات رہے. لیکن جہاں تک پاپولیرٹی کا ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, وہ ویسی کی ویسی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی فرق آیا ہے. مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب کام کر کے کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ مائل کر سکیں, لوگوں کی رائے جو ہے وہ تبدیل کر سکیں اور اپنی پارٹی کے لیے جو ہے وہ کر سکیں. لیکن میرے خیال میں مورل سٹینڈنگ ان کی اتنی ہٹ ہو چکی ہے 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے, 8 فروری 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے, کہ اس سپیس کو واپس لینا جو ہے وہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا. یہ ایک مشکل کام ہوگا, اور میرا خیال میں آگے آنے والا وقت جو ہے وہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات بھی لے کر آئے گا. جس طرح حالات جو ہیں وہ اسی طرف آگے چلتے رہے, انلیس اور انٹل معاملات جو ہے وہ کسی ڈیل کی طرف نہیں جاتے. دوسری میں ڈیل کے حوالے سے بھی بلکہ ایک بات کر دوں, آپ نے سہیل وڑائچ صاحب کا ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی دیکھا, اور بھی اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرتے رہے. ذہن میں رکھیے گا, یہ جو ڈیل کے حوالے سے بات ہوتی نا کہ جی فلاں نے ڈیل آفر کر دی اور فلاں نے ڈیل ریجیکٹ کر دی, میرا نوشن اس حوالے سے نا بالکل مختلف ہے. جب ڈیل کرنے کے لیے بات آتی ہے نا, تو ڈیل کرنے کے لیے دونوں سائڈز بیٹھتی ہیں, دونوں سائڈز راضی ہوتی ہیں, دونوں سائڈز بیٹھ کے گفت و شنید کرتی ہیں.
تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف یہ کہہ دیا جائے جناب فلاں بندہ ڈیل کرنا چاہ رہا تھا تو فلاں بندہ ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا تھا. جب آپ اس گفتگو کے اندر انٹر ہوتے ہیں نا, جب آپ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں, ایکچولی دونوں سائڈ چاہ رہی ہوتی ہیں. اب آپ چاہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری کہیں یا طاقت کہیں, یا عمران خان صاحب کی کمزوری یا طاقت کہیں, یا آپ کی مرضی ہے. ریئلسٹکلی جیسے ہی آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں تو آپ ایکچولی ایک بریک تھرو چاہ رہے ہوتے ہیں. اب وہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ کنڈیشنز کبھی میٹ ہو جاتی ہیں, کچھ کنڈیشنز میٹ نہیں ہوتی. چند حلقوں کا کہنا ہے, مثال کے طور پہ سہیل وڑائی صاحب نے ایک خبر دی, انہوں نے کہا کہ نہیں جی عمران خان صاحب نے ٹوٹلی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ وہ یہ نہیں مانیں گے. لیکن وہ کیوں نہیں مانیں گے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, وہ ایک سیاستدان کے لیے یہ ایک سیاسی موت ہوتی ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے, وہ بولے ہی نہ. سیاستدان زندہ کس طرح رہتا ہے؟ سیاستدان زندہ ہوتا ہے پریس کانفرنسوں کے ذریعے, انٹرویوز کے ذریعے, جلسوں کے ذریعے, جلوسوں کے ذریعے, ریلیوں کے ذریعے, دھرنوں کے ذریعے, احتجاج کے ذریعے. اور اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور آپ اس قسم کی یہ ساری جو چیزیں بھی میں نے آپ کو گنائی, اگر آپ یہ نہ کریں تو میرا سیاستدان کس کام کے ہوئے؟ یہ تو وہی والی بات ہوتی ہے نا کہ آپ ان کو کہتے ہیں بھائی جان آپ سیاست سے جو ہے نا وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہو کے کوئی سال ڈیڑھ 2 سال کے لیے جو ہے وہ چپ کر کے گراؤنڈ سے باہر چلے جائیں, تو یہ اس کی سیاسی موت ہے. ہاں لیکن اگر سیاست کے حوالے سے کاؤنٹ کیا جائے تو اگر جو سیاستدان جیل کے اندر موجود ہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اسے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے, نہ اسے انٹرویو کرنے کی ضرورت ہے, نہ جلسے, نہ جلوس, نہ دھرنا, نہ ریلیاں, اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کی پاپولیرٹی کی مشین یا اس کی لوگوں میں سپورٹ کی جو مشین ہے نا وہ آٹو پہ چلتی ہے, پھر وہ خود بخود چل رہی ہوتی ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی. لیکن اگر آپ باہر ہوتے ہیں تب سیاستدان کو زندہ رہنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب سم آف دیم, ناٹ آل آف دیم بٹ سم آف دیم, وہ ٹی وی پہ آنے کے لیے کتنے بےتاب ہوتے ہیں, وہ اسکرینز کو کیپچر کرنے کے لیے کتنے بےتاب ہوتے ہیں. صرف اس کی وجہ یہ انہوں نے سیاسی طور پہ زندہ رہنا ہوتا ہے. آج کے اس دور میں, ڈیجیٹل دور کے اندر, مطلب یہ کہا جاتا ہے جناب اپنا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بھی بنائیں, نیٹ ورک بھی بنائیں, اس لیے کیونکہ وہ سیاسی طور پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. آج عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں لیکن ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے ٹک 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 ٹویٹس کر رہا ہے, جبکہ وہ عمران خان صاحب نہیں کر رہے, لیکن ان کے اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے. لوگوں کو یہی امیج دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں, ان میں سے کوئی لفظ عمران خان کا نہیں ہے. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جو بیٹھ کے وہاں 8 پیراگراف لکھواتے ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. وہاں پہ تو کاغذ پینسل لے جانے کی اجازت نہیں ہے. لکھتا کون ہے سارا کچھ؟ کون سا ایسا جینیس ہے جو 8 پیراگراف ذہن میں جو ہے رٹ کے آتا ہے؟ وہ وہاں پہ 15 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے, 10 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے, اس میں 8 پیراگراف لکھوائیں گے؟ نہیں. یہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کر رہی ہے جو کچھ بھی کر رہی ہے, صرف عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کے لیے. تو اس لیے جب وہ ڈیل کی بات ہوتی ہے نا, تو اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے کچھ لکھنا نہیں ہے, آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے, آپ نے کوئی انٹرویو نہیں دینا, تو وہ تو سیاسی موت ہے سیاستدان کے لیے. اور اس کے بعد جب وہ آ جائیں اور اس کے بعد وہ چپ رہیں تو ظاہری بات ہے پھر حکومت نے کیا کہنا ہے؟ حکومت نے کہنا ہے اے ویکھو جی ڈیل کر کے آیا. بالکل اسی طرح ہی جس طرح نواز شریف صاحب کے حوالے سے آج تک یہ سٹکر ان کے جسم سے نہیں اتر سکا کہ بھائی جان آپ ڈیل کر کے لندن گئے تھے. نہیں اتر سکا نا. وہ لندن چلے گئے, واپس بھی آ گئے, انتخابات بھی ہو گئے, اسمبلی میں بھی پہنچ گئے, نون لیگ کی حکومت بھی بن گئی, وزیر اعظم نہیں بن سکے. اور آج تک ان کے سیاست کے اس چادر کے اوپر یہ سٹکر چپک گیا ہوا ہے کہ بھائی جان آپ ڈیل کر کے گئے تھے, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کر کے گئے تھے. پہلے آپ جو ہے وہ سعودیہ گئے تھے جب مشرف کا دور تھا, اور اس کے بعد دوسری دفعہ جنرل باجوہ کے ساتھ آپ ڈیل کر کے باہر گئے تھے. تو اس لیے سیاستدانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی جان اگر میں یہ کروں گا تو یہ سٹکر میرے ساتھ چپک جائے گا, جس کی وجہ سے ڈیل نہیں ہو سکتی, جس کی وجہ سے یہ حالات ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا, اب آپ ایک اور بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا ڈیل ہو بھی سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے. ڈیل ہو سکتی ہے, حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے صورتحال تبدیل ہوتی ہے, اس کے بعد ڈیلیں بھی ہو جاتی ہیں. نواز شریف اور بے نظیر کے ساتھ ان کی وطن واپسی جب ہوئی تھی نا پرویز مشرف کے دور میں, وہ تب ہوئی تھی جب پرویز مشرف جو ہے وہ کافی حد تک ویک ہو چکے تھے, وکلا تحریک کی وجہ سے کافی حد تک ویک ہو چکے ہوئے تھے. تو الٹیمیٹلی وہ چیزیں جو وہ آج سے 5 سال پہلے, اس وقت سے 5 سال پہلے نہیں مانتے تھے, ماننے پہ مجبور ہو گئے. وقت بدل گیا, حالات بدل گئے اور جذبات بدل گئے, جس کی وجہ سے پھر ڈیل ہو گئی. تو یہاں پہ وقت, حالات جو ہے وہ کب تک ہوتے ہیں, کیا وہ تبدیل کبھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ اٹ کوڈ ٹیک اے ویری لانگ ٹائم, وی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے 3 سال, 4 سال, 5 سال, 8 سال, 10 سال, پتہ نہیں کب کتنی دیر لگتی ہے. لیکن اگر آج کی صورتحال کے بارے میں بات کی جائے, آج یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کی یہ جو حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ جناب دنیا کا جو ایس ایچ او ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ جو ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہے, تو سانوں کوئی فرق نہیں پڑتا, کر لو تسی جو کچھ کرنا ہے. تو اس وجہ سے یہ اتنی سزائیں اور اتنی یہ سختیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اگر حالات بدل جائیں, جذبات بدل جائیں, تو اس کے بعد نادرا جو ہے نا وہ آپ کا تھمب آپریشن لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ بھی پہنچتی ہے, تب آپ کے لیے ضمانتیں بھی ہوتی ہیں, تب آپ کے آنے سے پہلے کورٹ پوری طرح تیار بھی ہوتا ہے, جج بھی چھٹی پہ نہیں جاتا. آج کل جج چھٹی پہ چلے جاتے ہیں نا,
آج کل عمران خان صاحب کے کیسز لگتے نہیں ہیں. جج کہتا ہے عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرو, اڈیالہ جیل والے سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں جی سیکورٹی ریزن ہم نہیں لا سکتے. لیکن اگر حالات اور وقت بدل جائے تو سیکیورٹی بھی پرووائڈ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ایران کا صدر آتا ہے, پوری سیکیورٹی پرووائڈ ہوتی ہے, سڑکیں بند ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ہر قسم کا پروٹوکول ملتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے جناب سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی کیونکہ کہا جاتا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ان سے 6 بندوں کی لسٹ جاتی ہے, 6 میں سے 3 بندے ملتے ہیں, 3 بندے مل ہی نہیں سکتے. فیملی میں سے 2 بہنیں جاتی ہیں, 1 نہیں جاتی, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو سیکیورٹی کے مسئلے بند. لیکن اگر چیزیں ٹھیک ہو جائیں, ٹھیک ہے, حالات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں, تمام سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو انتظار کیجئے, دیکھیں یہ کب تک یہ کہانی چلتی ہے, کب تک جا کے جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. یہ تو بات تھی کچھ لوکل پولیٹکس کی. میں نے ملک ریاض صاحب کا ذکر کیا تھا. ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جناب پرسوں یعنی کہ 7 تاریخ کو 7 اگست کو جو ہے ان کی جائیدادوں کی نیلامی کا سلسلہ جو ہے وہ جناب شروع ہونے والا ہے. اور ان کی ملک ریاض صاحب کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو نیب آفس G61 اسلام آباد میں جو ہے نیلامی اس کی سٹارٹ ہوگی. اور اس میں ان کا بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس 2 پلاٹ نمبر 7 D پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی شامل ہے. نیلامی میں پلاٹ نمبر 7 E پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی شامل ہے. روبیش ماکی اینڈ لان بحریہ گارڈن سٹی اور بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں نیلام ہوں گے. پلاٹ نمبر 984 براڈ اے بحریہ ٹاؤن. یہ سب پرائے ایرینا سنیما یہ بھی جناب وہ جو ہے وہ نیلامی کے لیے پیش کیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ملک ریاض صاحب کے معاملے سے بھی وہ جو ڈیل شیل وغیرہ کا عنصر تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. ملک ریاض صاحب کا بھی بریک تھرو جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اور ملک ریاض صاحب کا بھی جہاز جو ہے وہ اسی طرح ہی ہٹ ہوا ہے جس طرح عمران خان صاحب کا جہاز جو ہے وہ ہٹ ہوا. ایون تو ملک ریاض صاحب نے پھر بھی تھوڑی بہت لچک وغیرہ دکھائی لیکن معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکے. اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی خبروں کی طرف چلتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب کل ایک ہتھوڑا مارا ہے بھارت کے اوپر, ایک اور ہتھوڑا بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے مارا ہے. اور اس نے ٹویٹ کیا ٹروتھ سوشل کے اوپر. اس نے کہا جی بھارت نے نہ صرف بڑی مقدار میں روسی تیل خرید رہا ہے بلکہ وہ اس تیل کو اوپن مارکیٹ میں بڑے منافع کے لیے فروخت بھی کر رہا ہے. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یوکرین میں کتنے لوگ روسی جنگ کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں, اس وجہ سے میں بھارت پر ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کروں گا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ٹیرف میں کتنا اضافہ کریں گے, لیکن ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ آلریڈی 25% جو ہے وہ ٹیرف آلریڈی لگا ہوا ہے. تو پتہ نہیں اس کو 25 سے 30 40 50 کتنا کر دے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی جتنا مرضی کر دے. لیکن انڈیا کے حوالے سے جو ہے نا وہ بڑی پریشانی ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں اینو ہو کی گیا ہے, مطلب اتنا تو ہمیں پاکستان نے ہٹ نہیں کیا جتنا ڈونلڈ ٹرمپ مارنا شروع ہو گیا معاشی طور پہ. اچھا, انڈیا کا اس معاملے کے اوپر یہ کہنا ہے کہ جی اگر ہم رشیا کے ساتھ اگر ٹریڈ کر بھی رہے تھے, اگر ہم آئل لے بھی رہے تھے تو ہمیں اس کی خصوصی پرمیشن مل چکی ہوئی تھی سابقہ حکومت میں, جو بائیڈن کی حکومت میں, وہ یہ کلیم کرتے ہیں. اور اس وجہ سے ہم رشیا کے ساتھ جو ہے یہ ٹریڈنگ کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ہمارا رشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا جو ہے وہ برا لگتا ہے, لیکن آپ یا یورپین یونین جو ہے وہ بھی تو ٹریڈنگ کر رہے ہیں رشیا کے ساتھ, آپ بھی ان سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارے اوپر یہ سختی کیوں. بھائی جان یہ ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کہ جب آپ کی کہانی نہ بن رہی ہو نا تو پھر آٹا گننی ہے تو ہلنی کیوں ہے. بھارت کے ساتھ ایکچولی اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ آٹا گننی ہے تو ہلنی کیوں ہے, کیونکہ آپ نے ظاہری بات ہے اب وہ 33 دفعہ بول چکا ہے کہ جناب پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں نے رکوائی ہے, تو اسے ایک کر ہی نہیں بولیا. ٹھیک ہے, اس نے 33 دفعہ بولا ہے تو ہم بھی 12 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں جی بھائی جان آپ ہی نہیں کروائی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں, آپ نہیں مان رہے. اور آپ کیوں نہیں مان رہے, اب آپ کے ذہن میں آئے گا یہ نریندر مودی مانتا کیوں نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی سیز فائر کروایا. اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ یہ مان جاتا ہے تو یہاں پہ بھی پالیٹکس آتی ہے. وہ اپنی لوکل پالیٹکس کو کیا جواب دے گا, وہ اپنے لوکل جو کنسٹیٹوئنسی ہے, لوکل جو ووٹر ہے, اس کو کیا جواب دے گا, اس کو کیا کہے گا کہ جی میں نے جنگ کیوں روکی, میں تو پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا, تو میں نے جنگ کیوں روکی. اور اگر وہ یہ مان جاتا ہے کہ جی ہاں جی میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ روکی, تو وہاں پہ کانگریس ان کے سر پہ چڑھ جائے گی کہ اچھا تو بڑا کہنا جی 56 انچ کی میری چھاتی, 56 انچ کی چھاتی, تو بس ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک فون کے اوپر تو دھڑ ہو گیا, ختم ہو گیا, فرق ٹھنڈا ہو گیا. تو اس وجہ سے وہ یہ نہیں مانتا کہ نہیں جی ٹھیک ہے جی مجھے ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا. اچھا, وہ 33 دفعہ بول چکا ہے, یہاں سے ایک دفعہ بھی نریندر مودی کے منہ سے اس کا ڈینائل نہیں آیا, ایون دو وہ لوک سبھا میں کھڑے ہو کے وہ خطاب کر رہا تھا, لیکن پھر بھی اس نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ ہاں جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. یا اس نے بلکہ راہل گاندھی نے اسے چیلنج بھی کیا کہ بولیں, آپ کہیں کہ ہاں جی ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے نہیں کہا, نریندر مودی نے نہیں کہا. تو اس کی وجہ بھی لوکل پالیٹکس ہے. یہ پہلگام میں جو کچھ ہوا, بعد میں جو جنگ چھیڑنا, یہ سارا لوکل پالیٹکس, لوکل تھیٹر کی وجہ سے سب کچھ کر رہا ہے
کہ میں لوگوں کو کہہ سکوں کہ جی انڈیا کا سب سے بڑا سیویئر جو ہے میں ہوں، لیکن یہ سیویئر کا ایک رتبہ حاصل کرتے کرتے اس نے انڈیا کی فورن پالیسی کا جو ہے وہ تیا پانچا کر کے رکھ دیا. اب انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم رشیا کی طرف جائیں یا نہ جائیں. آلریڈی ہم نے جتنے قدم اٹھائے ہیں اسی پہ ہمیں تھپڑ پڑ رہے ہیں. کیا آپ مزید اندر گھس جائیں تاکہ بالکل ہی امریکہ کے ساتھ ہماری کہانی ختم ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو وہ گرم جوشی نظر آ رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کہ یار ہمیں 25% ٹیرف لگا دیا، ان کو 19% لگا دیا. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کیا ہوگا جو ایکسپورٹ کرتی رہی ہے یہاں سے؟ ہمارے یہاں تو سیالکوٹ والے کھا جائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں سیالکوٹ میں جتنی ڈیولپمنٹ وہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے تو کچا کھا جائیں گے انہیں. تو اس وجہ سے انڈیا جو ہے وہ شش و پنج میں مبتلا ہے. لیکن شش و پنج صرف ایک چیز کی نہیں ہے. آج جو کشمیر کے حوالے سے بلیک ڈے پاکستان کے اندر منایا جا رہا ہے، کیونکہ آج سے 6 سال پہلے 2019 کے اندر جب جموں اور کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج کیا گیا تھا آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد، اس میں ہوا کیا تھا؟ میں تھوڑا سا صرف آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بیسکلی اس کی یہ دونوں جو تھے وہ ایک سٹیٹ کے طور پہ انڈیا کے اندر کنسیڈر کیے جاتے تھے. جس طرح ہمارے یہاں پہ پروونسز ہوتے ہیں، صوبے ہوتے ہیں، اسی طرح جموں اور کشمیر کو ایک سٹیٹ کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا تھا. ان کی ایک پروونشل اسمبلی تھی، ان کا ایک چیف منسٹر تھا. اس سارے حصے کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور اسے یونین ٹیریٹری میں کنورٹ کر دیا گیا. بالکل کچھ اسی طرح ہی جس طرح ہمارے یہاں پہ پہلے فاٹا ہوتا تھا، تو بالکل اس کا جو درجہ تھا وہ تبدیل کر دیا گیا، اور ایک گورنر کے ذریعے جو کہ وفاق کی جانب سے یعنی کہ دلی کی جانب سے لگایا جائے گا، اس کے ذریعے اس پوری یونین ٹیریٹری کو جو ہے جموں کو الگ کر دیا، کشمیر کو الگ کر دیا، جو کہ ایکچولی مقبوضہ کشمیر ہے، ان کو الگ کر کے یہ کہہ دیا گیا جناب یہ یونین ٹیریٹری ہے اور اس کو اب جو ہے وہ گورنر سنبھالے گا، اور اس کے اندر جتنی بھی پولیس ہے، کشمیر کی پولیس ہے، وہ سب کچھ وہ جناب ہوم منسٹر کے انڈر آئے گی، یعنی کہ امت شاہ کے انڈر. اور اس کا جو اپنا ایک پروونشل سٹیٹس تھا اگر میں یہ کہوں تو اس کو ختم کر دیا گیا. اب انڈیا ٹوڈے نے کل رات کو ایکچولی یہ خبر دی ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے یہ سارا کچھ جو ہے واپس تبدیل کیا جائے. اب وی آر ناٹ شیور، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پچھلے 48 سے 72 گھنٹے کے اندر جو صدر ہیں انڈیا کی، ان کے ساتھ نریندر مودی کی بھی ملاقات ہوئی ہے، امت شاہ کی بھی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے جو ہے نا کچھ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ انڈین میڈیا اس کے اوپر ٹائٹ لپڈ ہے، کوڈڈ لینگویجز کے اندر جو ہے وہ یہ خبریں دے رہے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جب 6 سال اس کے مکمل ہو گئے تو شاید اس کے اندر تبدیلی کی جائے. اب اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس 6 سال کے عرصے کے دوران کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس کا جب سٹیٹس چینج کیا گیا تو اس کے ساتھ چند اور چیزیں بھی ہوئیں. مثال کے طور پہ پہلے کشمیر کے اندر جو ہے مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیر سے باہر کے لوگ تھے، یعنی کہ مہاراشٹر، نئی دلی، پنجاب یا ساؤتھ سے کوئی بھی وہاں پہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا. لیکن جب آپ نے اس کا سٹیٹس چینج کیا اور اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا تو آپ نے ساتھ ہی ساتھ اس کے اگلے سال 2020 کے اندر یہ آپشن بھی کھول دی کہ ہاں جی کوئی بھی جا کے وہاں پہ پراپرٹی خرید سکتا ہے. اب اس کو وہاں کے جو لوکل کشمیریز تھے انہوں نے کنسیڈر کیا کہ یہ بیسکلی مقصد اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ پاپولیشن کی تبدیلی کی جائے اور یہاں پہ مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے اسے افیکٹ کیا جائے اور یہاں پہ ہندوؤں کی میجورٹی کو انکریز کیا جائے. اور اس کے اندر امبانی اور یہ باقی جتنے بھی ان کے جو بڑے بڑے بلینئرز ہیں، ارب پتی ہیں، ان کو بھی کہا گیا کہ جی آپ یہاں پہ ٹورزم کے اندر پیسہ لگائیں، ہوٹلز بنائیں اور اس طرح کے امیوزمنٹ پارکس بنائیں کشمیر کے اندر تاکہ ٹورزم جو ہے وہاں پہ انکریز کی جائے. لیکن جو انڈر دا کلاتھ جو ایک انریسٹ تھا مسلم آبادی کے اندر، جو انسیکیورٹی تھی، وہ ختم نہیں ہو سکی اس 6 سال کے اندر. اور اسی دوران ایک پہلگام کا واقعہ بھی ہوا اور اسی پہلگام کے واقعے کے حوالے سے انڈیا کے اپنے اندر یہ ڈسکشن شروع ہوئی کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. عمر عبداللہ جو سابقہ چیف منسٹر تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا کہ اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے ہمیں. اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ ڈسکشن کی جا رہی ہے انڈیا کے اندر کہ شاید اسٹیٹس کو واپس بحال کر دیا جائے. ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ شاید اسٹیٹس کو واپس بحال کیا جائے. اگر اس اسٹیٹس کو واپس بحال کیا جاتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا دوبارہ وہاں پہ اسٹیٹ کے الیکشنز کروانے پڑیں گے. 2014 کے بعد سے ابھی تک اسٹیٹ کے الیکشنز نہیں ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو وہاں پہ دوبارہ اسٹیٹ کے الیکشنز کروانے پڑیں گے اور جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ سارا سیٹ اپ ختم ہوگا. گورنر کے جو اختیارات ہیں، گورنر بالکل پھر اسی طرح کے گورنر ہوگا جس طرح کا ہمارا گورنر ہوتا ہے کہ مطلب اس کے پاس ایز سچ کوئی اختیارات نہیں ہوتے، بس ایک سائننگ اتھارٹی ہوتا ہے، بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن اس وقت وہاں پہ گورنر جو ہے وہ آل ان آل ہے. جموں اینڈ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جو وہاں کا گورنر ہے وہ اس وقت آل ان آل ہے. تو اس کے سٹیٹس کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے. البتہ پاکستان کے اندر اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک یوم سیاہ کے طور پہ اس کو منایا جا رہا ہے کہ کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج کیا گیا. اب اس کے اندر ظاہری بات ہے ایک انڈیا کے اوپر بین الاقوامی پریشر بھی ہے اس ساری چیز کے حوالے سے کہ پاکستان کے ساتھ جب تک اس معاملے کو ریزالو نہیں کیا جائے گا، مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو، پیس نہیں آ سکتا. کیونکہ پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں ملتا
تب تک انڈیا کے ساتھ پیس نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ پیس نہیں ہوتا تو یہ اسی طرح یہ جنگیں جاری رہیں گی, اسی طرح ہی کبھی پانی بند کرنے کی تڑی لگائی جائے گی, واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو ہے وہ تڑیاں لگائی جائیں گی, یہ اسٹیٹس جو ہے وہ ویسے کا ویسے برقرار رہے گا. تو اس لیے نریندر مودی کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ چیزیں میرے ہاتھ سے نکل رہی ہیں, میری فارن پالیسی بھی پٹ رہی ہے, میرے کشمیر کے حوالے سے بھی معاملات بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے, کانگریس میرے سر پہ چڑھ گئی ہے, اور جتنی چھتر پریڈ اس کی لوک سبھا کے اندر ہو گئی ہے, ان کی پارلیمنٹ کے اندر, اس کے بعد وہ بھی اب یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ میں کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ رشیا کی جناب یہ ویڈیو ہے کراس نودر, یہ یہاں پہ جناب ٹورنیڈوز آئے اور بڑی یہاں پہ تیز بارشیں ہوئیں. اس کے اندر آپ صرف ذرا جو ٹورنیڈو آیا ہے اس کی وجہ سے صرف اندازہ کیجئے کہ ہوا اتنا اس کا دباؤ تیز تھا کہ ایک کشتی جو سمندر کے اندر کھڑی ہوئی تھی اس کو سمندر سے وہ اٹھا کے لے آئی. مطلب اتنی تیز ہوا جو ہے وہاں پہ چلی کہ سمندر سے اس کشتی کو اٹھا کے لے آئی. یہ بڑی خوفناک فوٹیج ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک بھارتی ریاست بہار کے روہتاس ضلع کی ایک یہ فوٹیج ہے جہاں پہ خوفناک قسم کا جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا, اور یہاں پہ پیٹرول پمپ کے قریب جو ہے یہ حادثہ پیش آیا جہاں پہ ایک تیز رفتار جیپ جو ہے وہ آئی اور اس نے 4 افراد کو کچل دیا. اس حادثے میں ایک خاتون موقع پہ جاں بحق ہوگی, جبکہ 3 نوجوان جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے بالکل جیپ جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھ گئی اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں. تینوں نوجوانوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت کافی نازک ہے, انہیں فی الحال نگرانی میں رکھا گیا, جبکہ خاتون جو ہے وہ موقع کے اوپر ہی جاں بحق ہو گئی. اگر اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.